अहमदिया जिंदाबाद हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों की मस्जिदें तो इसलिए बनती हैं कि जो ईमान ले आए हैं वो नमाजें पढ़ें, मगर हमारी मस्जिदों की तहरीकों से ही लोग ईमान ले आते हैं। ये दरख्त का फल है जो बताता है कि ये दरख्त किस किस्म की खूबियां रखता है। फल से ही दरख्त की खूबी मालूम होती है, और इस दरख्त के फल ने बता दिया है कि ये बहुत आला समरात रखता है। जिंदाबाद जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद। 18 जून 2011 को बैतुल गफूर गिन्सहाइम का इफ्तिताह हुआ, जिसके लिए मुकामी अहबाब जमात बेताबी से मुंतज़िर थे। खलीफतुल मसीह यहाँ पे आ रहे हैं। आप समझते हैं कि हमारी जो कैफियत है अंदर से, वो समझें कि जैसे बिल्कुल आप कह लेंगे सबसे बड़ा दिन है हमारा, जो है ना। मैंने इधर नज़म पढ़ी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हजूर इंग्लैंड से इधर हमारे पास आ रहे हैं। इस वक्त जो तासरात हैं खुशी के, उनको अल्फाज के अंदर बयान ही नहीं किया जा सकता। बच्चों ने तरानों की तैयारी की हुई थी, जिन्हें वो पुरजोश आवाज के साथ इकट्ठे गा रहे थे। फिर वो वक्त जिसका सब इंतजार कर रहे थे आ पहुंचा, और हजूर अक़दस सय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अजीज के काफिले की आमद हुई। हजूर अनवर ने सबसे पहले आकर निकाब कुशाही और दुआ फरमाई। बाद अज़ां ज़ोहर व असर नमाजें पढ़ी गईं। Bismillahirrahmanirrahim. Some words about the Jamaat Ginsheim, Gustavsburg and Bischofsheim. The Jamaat Ginsheim comprises the area which is called Mainspitze. It consists of Ginsheim, Gustavsburg and Bischofsheim. The municipality of Ginsheim, Gustavsburg, where this mosque lies, is near the spot where the river Main flows into the river Rhine. It has a population of about 16,500 people. This year, the part of the municipality, Ginsheim, will celebrate its 1225th anniversary. The other part of the town is Gustavsburg, which was founded 1632 during the 30 Years' War. The Swedish King Gustav Adolf built here a castle. The MAN company started with construction of a railway bridge over the Rhine here in 1859. One important place here is the so-called Mainspitze, a place where Main flows into the river Rhine. For this, the whole area has received its name. You can say a special feature of Gustavsburg is that it is located exactly on the 50-degree latitude. The third town, which is a part of the Mainspitze, is Bischofsheim. It's a very important railway junction in the Rhine-Main area. During the year 1985, the first Ahmadis came to this area called Mainspitze. In January 1986, the Jamaat was founded officially. At that time, Jamaat Ginsheim also encompasses the cities as far as Rüsselsheim, Raunheim and Kelsterbach, near the airport. Now 6 local Jamaats are established on the area of the original Jamaat Ginsheim. It belongs to the region Hessen-West. Betul Rafur Mosque. In 2004, the local Jamaat tried to acquire a plot of mosque. After considering different sites, in September 2007, the Jamaat finally succeeded in finding an appropriate place for the building at the mosque. It was actually given, and the hint was given by the local authorities, by the office of the Bürgermeister.
The plot has a size of almost 2,725 square meter. And on 23rd November 2007, the plot was handed over to the Jamaat. In autumn 2008, we filed an application for the permission to build a mosque. The permission was given by the district office in January 2009. After thorough preparations, the foundation stone of the mosque Bet al-Ghafur was laid on 2nd October 2009. The construction work continued until May 2011. The Ahmadis from this area have made considerable financial contributions for the mosque. Many ladies have donated the jewelry, and also many Ahmadis from other Jamaats have also donated money for the sake of the mosque. And at that time it was belonging to the local Ahmadi Grosgero, so they played a vital role in the beginning of this construction as well. The Bet al-Ghafur, that is the house of the most forgiving, is the first mosque in the Mainspitz area built in the classical style with a minaret and a dome. The price for the land was 437,000 euro. And the cost of the building was estimated around about 730,000, but the 100 Mosque Department succeeded in completing it in an amount of 650,000 euro. The prayer room has a size of 260 square meter, where about 300 people can gather for worship. I've mentioned while entering to this house to Hazur Rectors a different number, because if we need, we can squeeze more people inside. On the ground floor there are washrooms for women and men, and a kitchen and a store. On the first floor there is a multifunctional room, a library and an office, a caretaker apartment and a terrace. The dome has a diameter of about 5 meters and the minaret is about 12 meters high. Throughout the whole project, we only had good experience in these areas with the neighbors. The local administration and the municipal government are very broad-minded and cooperative. The Ahmadis in this area consider themselves very lucky for having the opportunity to live in a very tolerant place where they can freely visit their mosque for worship and other gatherings. This area is a role model for peaceful coexistence of different cultures and religions, and it is our wish that other areas and towns in Germany may also follow this example of tolerance. They do. I can say it clearly because we have same experience in many other Jamaats as well. Ahmadis from these towns try their level best to participate in different communal activities, and we receive very encouraging signs from the people here, and many express their wish to visit this mosque. As well, the Lajna is playing a vital role in keeping very close contacts with the German people here. They have participated in many functions and have participated in many interreligious dialogues. Jamaat has as well good contacts with the neighbors, and just on our left side to this house there is the community center of the Alawite Muslims, and we have very close contacts to them and exchange a lot of friendship with them. Finally, we would like to express our deep conviction that this mosque will be enrich the cultural and religious diversity in this area, and we are humbly requesting Hazur Rectors to pray for the success of this mosque in the near future, inshallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको इस इलाके में आज ये मस्जिद बनाने की तौफीक अल्लाह ताला ने अता फरमाई। मैं हमेशा
جماعتوں کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ مساجد تو ہم بنا لیتے ہیں، لیکن مسجد بنانے کے بعد پھر ہر احمدی کا، اس علاقے میں رہنے والے احمدی کا کام ایک نئی طرز پر شروع ہوتا ہے. ایک مزید بوجھ اس پر پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا. مساجد کا تقدس مساجد کے اندر بھی ہے، ان لوگوں نے بھی قائم رکھنا ہے جو یہاں نمازیں پڑھنے آتے ہیں، اور مساجد کا تقدس مسجد کے باہر بھی ہے، ان لوگوں نے قائم رکھنا ہے جو اس مسجد میں نمازیں پڑھنے آتے ہیں اور جو جماعت کی طرف منسوب ہوتے ہیں. ہر وہ شخص جو اس مسجد کو دیکھے گا اس علاقے میں، اس ماحول میں، اگر اس علاقے میں جیسا کہ امیر صاحب نے کہا کہ بڑی برداشت اور وسعت حوصلہ پایا جاتا ہے مذہب کے لیے، اس وسعت حوصلہ کو مزید بڑھانے میں یا اس وسعت حوصلہ کے مزید معیار پیدا کرنے میں ہر احمدی کو کردار ادا کرنا چاہیے. بتانا چاہیے کہ کس طرح ہر معاملے میں ایک احمدی مسلمان اپنی وسیع حوصلگی کا اظہار کرتا ہے، کس طرح ہم ہر قسم کے ظلموں کو سہ کر پھر بھی برداشت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں ہمیں اپنے ملک چھوڑ کر یہاں آنا پڑا؟ اس لیے کہ ہم نے ظلموں کے مقابلے میں ظلم کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ظلم کو برداشت کیا جب تک برداشت ہوتا رہا، اور اس کے بعد جب خدا تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم ان ملکوں میں آئے. اور یہ ان لوگوں کی وسعت قلبی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اس ملک میں رہنے کا موقع دیا، اور اس وسعت قلبی کے اظہار کے طور پر ہم مکمل طور پر اس ملک میں امن، پیار اور محبت سے رہیں گے، اور ایک امن اور پیار اور محبت کے نئے معیار قائم کریں گے. یہ پیغام اس مسجد کے بننے کے بعد آپ کو مزید وسعت سے دینا ہوگا، کیونکہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہوگی. بس یہ تو ہے ماحول میں اس پیغام کو پہنچانا، اور جب لوگوں کی توجہ پیدا ہوگی آپ کے تبلیغ کے میدان کھلیں گے. جب تبلیغ کے میدان کھلیں گے تو اس میں پھر لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. کہیں ان میں سے تو نہیں، لوگوں میں سے تو نہیں جو کہتے کچھ ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں. بس ہر لحاظ سے اس ماحول میں رہتے ہوئے، اس مسجد کی طرف منسوب ہوتے ہوئے، ہر احمدی، بچے بڑے بوڑھے، عورت مرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ احمدیت کا حقیقی پیغام، اسلام کا حقیقی پیغام اس علاقے میں پہنچا سکیں. اور جب تک آپ لوگوں کے آپس میں دل ایک نہیں ہوں گے، جب تک آپ لوگ اس مسجد کے اندر بھی تقدس قائم نہیں رکھیں گے، باہر کا تقدس قائم نہیں رکھ سکتے. اس لیے اس مسجد کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے جب یہاں آئیں تو اس سوچ کے ساتھ آئیں کہ ایک خدا کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اپنی تمام رنجشیں، اپنے دلوں کی قدورتیں دور کرنی ہیں، اور کم از کم وہ لوگوں میں کوئی رنجشیں ہیں ان کو اپنے ماحول سے ہی سبق سیکھنا چاہیے کہ اس علاقے میں لوگوں کو وسعت حوصلگی کا جو اظہار ہے اس کو ہم نے اپنے اوپر سب سے پہلے لاگو کرنا ہے، آپس میں بھی.
رحماء بینہم کا ان کی مثال بننا ہے. تبھی ہم خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ سے بڑھ جاتے ہیں. بس حقوق العباد جو ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے. جب اس سوچ کے ساتھ ہم مسجد میں آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو وہ خدا جو غفور الرحیم خدا ہے، جس کے نام پر آپ نے یہ مسجد بنائی ہے، وہ بخشنہار خدا ہے. وہ ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری سستیوں کو بخشے گا بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے شرک کے باقی تمام گناہ میں بخش دیتا ہوں. تو اس سوچ کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے کہ اس کی نام کی عزت کے لیے، اس کے دین کی اشاعت کے لیے ہم آپس میں بھی محبت اور پیار سے رہنے کا عہد کرتے ہیں. ہمارے غلطیوں اور ہماری کوتاہیوں اور ہماری سستیوں کو معاف فرما، اور باہر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی ہم اس محبت اور پیغام کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے دنیا کے لیے بھی نمونہ بنتے ہیں. بس یہ سوچ ہر احمدی کی ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ اس سوچ کے ساتھ ہماری مسجدیں آباد ہوں. اللہ کرے کہ اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے غلطیوں اور کوتاہیوں اور سستیوں کو معاف کرتے ہوئے محبت اور پیار سے رہنے والے ہوں. اللہ کرے کہ یہاں رہنے والے احمدیوں کے علم و عرفان میں بھی ترقی ہو، اور وہ احمدیت کا پیغام علاقے میں پہنچا کر اس علاقے کو بھی اسلام کے نور سے منور کرنے والے ہوں. ان چند باتوں کے ساتھ میں دعا کروں گا، دعا میں شامل ہو جائیں. آمین. اس کے بعد حضور انور نے ایک اخروٹ کے درخت کی کشت فرمائی. حضور انور نے کمروں کی زیارت فرمائی. مسجد کا ایک بڑا باورچی خانہ ہے جس میں آج جیسی بڑی تقاریب کے لیے کھانا تیار ہو سکتا ہے. اوپر کی منزل پر ایک ایسا کمرہ ہے جسے کئی مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. شام کے وقت جرمن مہمانوں کے ساتھ ایک تبلیغی میٹنگ منعقد ہوئی. This year, the part of the municipality Ginsheim will celebrate its 1225th anniversary. The other part of the town is Gustavsburg. پروگرام کے بعد مہمانان خصوصی کو تحائف دیے گئے.
میرے خیال میں آپ کے خلیفہ ایک بہت روحانی شخصیت ہیں جن کا نہایت اعلیٰ کرشمہ ہے. ابھی مجھے یہ بھی موقع ملا تھا کہ میں ان سے علیحدہ بات کروں. ایک بہت ہی شاندار شخصیت. میں ان سے ذاتی طور پر ملنا چاہوں گی. وہ بہت امن انتشار کرتے ہیں. میں متاثر ہوئی ہوں. بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے جب یہاں پہ حضرت تشریف لائے ہیں. بہت شروع سے ہی بڑی کوشش کی تھی کہ کوئی کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہ رہ جائے اور ہر ایک چیز کو بہت باریکی سے دیکھا. اور اللہ تعالیٰ کا محض اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا ہے. ناظرین کرام، ابھی آپ نے شہر گینسہائم میں بننے والی مسجد کا افتتاحی پروگرام دیکھا. اب ہم آپ کے سامنے مختلف پروگرام جو حضور کی برلن میں مصروفیات پر مشتمل ہیں وہ پیش کریں گے. سب سے پہلا پروگرام حضور انور کا ایک سیر کا پروگرام ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، برلن جو ہے وہ جرمنی کا دارالحکومت ہے اور اس میں اسپائر کے نام سے ایک جو دریا ہے وہ گزرتا ہے. اس میں سے گزرتے ہوئے بہت سارے ایسی بلڈنگز جو ہے وہ نظر آتی ہیں جو کہ حکومتی ادارے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ حضور انور کے ساتھ سیر کے نظارے دیکھیں گے، آپ بہت ساری ایسی مناظر بھی دیکھ پائیں گے کہ جو کہ یہاں برلن کی مشہور عمارات کہلاتی ہیں. تو آئیے اب ہم اس پروگرام کی طرف چلتے ہیں، حضور انور کی دریائے اسپائر کی سیر. گلاب رت ہے فضائیں تمام برلن کی. برلن میں آپ نے 5 روزہ قیام کے دوران ایک دوپہر حضور مع افراد خاندان و قافلہ بوٹ میں بیٹھ کر برلن کی سیر کو تشریف لے گئے. گلاب رت ہے فضائیں. جرمنی کے دوبارہ اتحاد کے بعد برلن میں نیا دارالحکومت تعمیر کیا گیا ہے جس میں آرکیٹیکٹ کے منفرد اور انتہائی دیدہ زیب فن تعمیر کی عکاسی کی گئی ہے. رنگ ہے شاخیں سجے سجے سے شجر. اس پورے ایریا میں بنائی گئی نہریں اس علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں اور آنے والے سیاح بوٹ کے ایک ہی ٹور میں نئے دارالحکومت سے متعارف ہو جاتے ہیں. مسجد ختیجہ کے افتتاح کے موقع پر حضور نے بس ٹور کے ذریعے برلن کے تاریخی مناظر دیکھے تھے. اور اس بار حضور نے بوٹ میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ تک اہم حکومتی عمارات جن میں چانسلر ہاؤس، پارلیمنٹ، سینٹ کی بلڈنگ بھی شامل ہیں ملاحظہ کی. حضور نے دیدہ زیب مناظر کی ویڈیو فلم بھی بنائی. الوہی نغمے ہوائیں بھی گنگنانے لگیں کہ آج شہر میں وہ شہریار آیا ہے جہاں بھی رکھے. حضور نے یہ تفریحی ٹور 29 جون 2011 کو کیا. کھلنے لگتے ہیں طیور کہتے ہیں جانے بہار آیا
یہ شہر ہے کئی ملکوں کی قربتوں کا امین، یہی وہ خوگرے رضوان یار آیا ہے، یہ شہر شہرائے آفاق حصہ تاریخ، اسی میں مرشد ذی افتخار آیا ہے۔ گلاب رت ہیں فضائیں تمام برلن کی، مہکتی کلیوں پہ ازہد نکھار آیا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ اب جو سیاستدان ہیں یہاں کے، ان کی بھی توجہ جو ہے وہ اسلام کی طرف ہو رہی ہے، اور مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کی خصوصاً اور جماعت احمدیہ جرمنی کے عموماً مساعی کے ذریعے خدا تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ سیاستدان بھی اور پڑھا لکھا طبقہ بھی جو ہے وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ حضور اقدس سیدہ تعالیٰ بنصر العزیز کی یہاں موجودگی سے بہت سارے سیاستدانوں کو بھی یہ توفیق ملی اور یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک پروگرام دکھانے جا رہے ہیں جس میں مختلف پارلیمنٹ کے ممبرز جو ہیں وہ حضور اقدس سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے پروگرام دیکھتے ہیں ممبر آف پارلیمنٹس کی حضور انور سے ملاقات۔ حضور کے برلن میں قیام کے دوران جرمنی اور برلن کی بہت سی اہم شخصیات حضور سے ملاقات کی غرض سے مشن ہاؤس آتی رہیں۔ ان میں برلن پولیس کے قائم مقام ڈائریکٹر اور جرمن حکومت کے حقوق انسانی کے کمشنر شامل تھے۔ پولیس ڈائریکٹر ہرکیولر نے حضور سے ملاقات کے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، خلیفہ بہت کھلے ذہن کے مالک ہیں، ان سے بہت سے موضوعات پر گفتگو رہی۔ خلیفہ صاحب نے مجھے بتایا کہ جرمنی میں رہنے والے احمدی جرمن قانون کی پابندی کرتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ممبر پارلیمنٹ لے من نے کہا، خلیفہ صاحب بہت انٹرسٹنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں، ان سے ملاقات میرے لیے فائدہ مند تھی۔ میری خواہش ہوگی تمام وہ لوگ جو ایسی پوزیشنوں پر ہیں اگر اسی سوچ اور کشش کے مالک بن جائیں تو اچھائی کا راستہ آسان ہو جائے۔ مسٹر ایہر کورٹنگ برلن سینٹ میں اندرونی معاملات کے انچارج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ نے برلن کے حالات میں دلچسپی لی اور وہ پہلی دفعہ برلن نہیں آئے بلکہ اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، اور جس طریق سے انہوں نے سوالات پوچھے یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ ممبر پارلیمنٹ فرانس شوسٹر نے کہا، ہم نے دنیا میں مذہبی آزادی کی ضرورت پر گفتگو کی۔ جرمن پارلیمنٹ میں مذہبی آزادی پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں احمدیوں، عیسائیوں اور بہائیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ Die Ahmadis, aber auch Christen, aber auch andere, die Bahai, andere Religionen verfolgt werden. مسٹر کونک نے امیر عبداللہ واگز ہاؤزر سے بھی مختصر گفتگو کی اور اپنے وزٹ کے بارے میں MTA سے گفتگو میں کہا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مذہبی آزادی اور رواداری کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ Nicht nur in Pakistan, sondern auch hier, und das ist ein Prinzip der universellen Erklärung der Menschenrechte, religiöse Freiheit, aber auch Toleranz. مسٹر مارکوس لیونک جو کمشنر برائے انسانی حقوق جرمن حکومت ہے نے بھی حضور سے تفصیلی ملاقات کی اور تصاویر اتروائیں۔ ناظرین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے ایک مرتبہ رویا دیکھی تھی کہ ایک پتھر کا دل ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرمن جو ہیں ان کا دل ضرور سخت ہیں، لیکن کبھی وقت آئے گا کہ جب ان کے پاس اسلام کا پیغام پہنچے گا اور وہ اس کو قبول کریں گے۔ دعا کی درخواست ہے کہ خدا تعالیٰ ان دلوں کو نرم کرے اور جلد اسلام کا پیغام ان کے دلوں میں گھر کر جائے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کریں گے
جو یہاں برلن جو کہ ایک بہت بڑا شہر ہے، دارالحکومت ہے جرمنی کا، اس کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ووورائٹ صاحب، ان کے ساتھ ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن سلیس کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کرتے، اور یہ پروگرام آپ دیکھ پائیں گے. اور اس کے بعد انٹرویوز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جس میں نیشنل امیر صاحب اور ان کے ساتھ مولانا عبدالباسط طارق صاحب جو کہ امام مسجد برلن ہیں، ان سے انٹرویوز پیش کیے جائیں گے. جو ہمارے ساتھی مکرم مظفر احمد صاحب یہ انٹرویوز لیں گے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دعا کی درخواست ہے کہ خدا تعالیٰ جیسا کہ حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز نے فرمایا ہے، جرمنی جماعت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے نمونہ کے ساتھ، اپنی مساعی کے ساتھ تمام جرمنی تک کے احباب تک اپنا پیغام پہنچا سکے، اسلام کا، خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکے. آئیے اب ہم وزیر اعلیٰ کی جو سعادت ان کو حاصل ہوئی حضور اقدس سے ملاقات کی، اس پروگرام کی طرف چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ ووورائٹ کی حضور اقدس سے ملاقات. اپنی حالیہ دورہ برلن کے دوسرے روز مورخ 28 جون بروز منگل حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے برلن شہر کے تاریخی ٹاؤن ہال، جس کو سرخ ٹائلوں کی تعمیر کی وجہ سے ریڈ ٹاؤن ہال کہا جاتا ہے، کا دورہ کیا اور برلن کے گورنر میئر کلاؤس ووویریٹ سے ملاقات کی. حضور اپنے وفد کے ہمراہ جب ٹاؤن ہال پہنچے تو صدر دروازے پر برلن صوبائی حکومت کے چیف آف پروٹوکول نے حضور کا استقبال کیا اور تاریخی عمارت میں واقع گورنر میئر کے دفتر تک وفد کی رہنمائی کی. گورنر میئر نے اپنے دفتر سے باہر اس روایتی مخصوص جگہ پر حضور کو خوش آمدید کہا، جو جگہ خاص مہمانوں کے استقبال کے لیے مقرر ہے، جہاں بل کلنٹن اور نیلسن منڈیلا کا بھی استقبال کیا جا چکا ہے. حضور گورنر میئر کی معیت میں مہمانوں کی گولڈن گیسٹ بک پر دستخط کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جہاں پر ٹاؤن ہال کی روایت کے مطابق پہلے گورنر نے حضور سے دستخط کرنے کی درخواست کی اور پھر حضور نے اپنے قلم سے پہلے سے تحریر شدہ عمارت پر دستخط فرمائے. گولڈن گیسٹ بک کی روایتی تقریب کے بعد حضور اور گورنر میئر کے درمیان دفتر میں ملاقات ہوئی. ملاقات سے فراغت کے بعد چیف آف پروٹوکول نے حضور اور اراکین وفد کو ٹاؤن ہال کی عمارت کا وزٹ کروایا. اس عمارت میں 252 سرکاری دفاتر اور 15 بڑے کانفرنس روم ہیں. برلن کی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسات بھی اسی بلڈنگ میں منعقد ہوتے ہیں. اس بلڈنگ کا مین ہال 30 میٹر لمبا اور 18 میٹر چوڑا ہے، جس کی دیواروں پر تاریخی پینٹنگز آویزاں کی گئی ہیں. حضور کو پوری عمارت دکھائی گئی اور یہاں انعقاد پذیر ہونے والے تمام ایونٹس کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. پینتالیس منٹ کے اس تاریخی وزٹ کے بعد حضور مشن ہاؤس برلن واپس تشریف لے آئے. You should say that next.